बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्च सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज के दिन की रहमतों और बरकतों और फजीलतों से हम सब बाखूबी वाकिफ़ है। तो आज के दिन के कुछ काम हमने सर अंजाम देने होते हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। और दुआ की जहाँ तक बात करते हैं, कहते हैं दुआओं में बहुत असर होता है, बहुत ताकत होती है। दुआएं इंसान की तकदीर, किस्मत बदल सकती हैं। तो अपने लिए दुआ करें, हम सबको भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यकीनन हम सब की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा असर रखता है, हम सब की ज़िंदगी से रिलेटेड है, हमारे रोज़मर्रा के कामों से रिलेटेड है। बर्दाश्त, जहाँ हम बात करते हैं टॉलरेट की, जहाँ हम बात करते हैं हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अदम बर्दाश्त की ये जो बढ़ता हुआ रुझान है, ये हमें क्यों देखने में आ रहा है? हमारी सोसाइटी के अंदर छोटे से बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक हमें दिखाई देता है कि अदम बर्दाश्त की ये जो कैफियत है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, कोई हमें हमारे फ़ायदे के लिए हमें कहीं रोकता है, टोकता है, तो हम उस पर भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ये दुरुस्त है, जो तुम कह रहे हो ये गलत है। यानी कि हमारे अंदर बर्दाश्त की जो एक लिमिट है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों सोसाइटी के अंदर इसका ये बढ़ता हुआ रुझान हमें दिखाई दे रहा है? क्या इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो इस्लामी तालीमात से दूरी है? इसकी बड़ी वजह है क्या हमने अपने बड़ों को वक्त देना कम कर दिया है? क्या इसकी बड़ी वजह ये है कि जो हम एक टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, एक इंटरनेट का दौर जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, कि इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक ये भी वजह है? इसके साथ साथ इस्लाम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इस्लाम में हमें सब्र की तलकीन की गई है और सब्र का फल डेफिनेटली बहुत मीठा होता है। लेकिन न जाने क्यों कि ये जो बर्दाश्त जिसके इस्लाम में इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी अहमियत है, हमने उसको नज़रअंदाज करके अपने अंदर बेसब्री जो है उसको पैदा कर लिया। रोड पे जाते हुए हम चंद सेकंड का वेट नहीं कर सकते, चंद सेकंड सब्र नहीं कर सकते। किसी ने गुस्से में कोई अल्फाज बोल दिया है, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। तो मुआशरे के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मज़हब पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, कैसे इन तमाम अवामल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इसकी वजूहात को देखते हुए कैसे इस अदम बर्दाश्त को हम सोसाइटी के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। आज इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी और कोशिश करेंगे कि हल निकाला जाए इस अदम बर्दाश्त का, कि किस तरह अपने अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत को पैदा किया जाए अगर हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के मौसम की, कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। बात कीजिए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के अपने मौजू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं सईद जहांगीर शाह सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं अलामा अमजद नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सरसरा में खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं हैं जी, आप नात ख्वां हैं अरसलान कादरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अरसलान साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत से कलाम से कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सटसवेरा में एक दफ़ा फिर से कहेंगे आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू अदम बर्दाश्त, जो हमारी सोसाइटी के अंदर इसका रुझान बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। इस पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। सैयद जहांगीर शाह साहब, आपकी तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू अदम बर्दाश्त पे हम बात कर रहे हैं, जिसका बढ़ता हुआ रुझान बहुत ही ज़्यादा मुआशरे के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसके मुआशरे के ऊपर कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं, बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं अर्ज़ करूँगा कि अदम बर्दाश्त के वाक़यात यकीनन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। और हम ये टेलीविज़न से लेकर, मसाजिद से लेकर, रोड से लेकर, दफातर से लेकर तमाम शुबह ज़िंदगी में जी हमें अदम बर्दाश्त के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बर्दाश्त नाम की चीज़ कम नज़र आती है जी जी। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है, मैं समझता हूँ कि तरबियत का फ़ुक़दान है। मेंबर और महराब से इस्लाही मौज़ूआत पर बात कम की जाती है, सही से की जाए, बर्दाश्त के हवाले से बताया जाए। और इसी तरह हमारे सियासतदान जो हैं जी, मिसाल के तौर पर आप देखें टेलीविज़न है जी, अब हर घर में इस वक्त टेलीविज़न देखा जाता है, हर शख्स के मोबाइल जेब में है, हथेली पे है, उसमें तमाम चीज़ें सामने आ रही होती हैं। हमारे सियासतदान जब टॉक शो में बैठते हैं, जिस तरह वो एक दूसरे के माँ बहन कर देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही देख रहा बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया, बिल्कुल ऐसे। और देखें आने वाली जो नस्ल है, नौजवान नस्ल जो परवान चढ़ती है, वो तो बड़ों को देख कर ही चढ़ती है। ऐसे अगर असातिज़ा अदम बर्दाश्त का शिकार हों, सियासतदान अदम बर्दाश्त का शिकार हों, उलमा अदम बर्दाश्त का शिकार हों, माशरे में हर तरफ अदम बर्दाश्त हो जी। और रोड पे लोग छोटे छोटे, अगर कोई गाड़ी आगे निकल गई लोग लड़ पड़े हों, अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है, एक कहता है मैंने खड़ी करनी है, दूसरा कहता है मैंने खड़ी करनी है, लोग लड़ पड़ते हैं। और फिर यहाँ तक ये नौबत पहुँच जाए कि अगर मार्केट में जा रहे हैं तो लाइन में खड़े हैं, अगर कोई शॉपिंग पे हाल पे है तो शॉपिंग करनी है, तो लोग एक दूसरे अदम बर्दाश्त की वजह से एक दूसरे को धिक्का देना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाल ये है कि छोटी छोटी बातों के पीछे अदम बर्दाश्त का शिकार होकर फिर लोग बेसब्री का से लेकर आगे यहाँ तक नौबत पहुँच जाती कि 100 रुपये की खातिर, 200 रुपये की खातिर, यहाँ तक कि IS में लोग बैठे हैं कि कलेक्टर किराया लेता है, 2-2 रुपये की खातिर लोग लड़ पड़ते हैं, और ये लड़ाई झगड़ा दस्ते गिरबान होते हैं लोग। फिर यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि आप देहातों में जाएँ, गाँव में देखें, अब ये सिंध, बलूचिस्तान, अब ये खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ तो यहाँ पर कबायली निज़ाम है। एक बंदे की गाय दूसरी की ज़मीन में चली गई, लोग लड़ पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि ये तरबियत का फुकदान है। सबसे पहले जो हमारे सियासतदान हैं, जी जी, पार्लियामेंट हाउस में इजलास हो रहा है, पूरे दुनिया का मीडिया कवरेज दे रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया में, मैंने कहा पाकिस्तान का मीडिया जो कवरेज दे रहा है पूरी दुनिया में वो जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो सियासतदान दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो बड़े हैं उनको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए, फिर उलमा को इस पर लेना चाहिए। सोशल मीडिया हमारा बेलगाम हो चुका है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जिसके मुंह में आता 10,000 का मोबाइल वो ले लेगा, वो मजहबी स्कॉलर बन जाता है, जिस पे चाहे वो शिर्क का फतवा लगा दे, बिदत का लगा दे, कुफर का फतवा दे।
تکفیریت بڑھ رہی ہے، بجائے ایک دوسرے کا ہم قریب آنے کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سب کی جو بنیادی وجہ ہے یہ عدم برداشت، اور عدم برداشت کی جو بنیادی وجہ ہے کہ نا انصافی، مایوسی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت نہیں دی جا رہی کہ لوگوں کو تربیت دی جائے کہ برداشت بھی کوئی چیز ہے۔ بالکل، تربیت سے آغاز ہوتا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ چل کر وہ بزرگان دین کے حضرت امام زین العابدین اور دیگر صحابہ کرام، اہل بیت، آقا علیہ السلام کی زندگی کے پہلو بیان کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کس طرح برداشت سے کام لیتے ہیں۔ بالکل جی، کوئی شک نہیں۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سید صاحب نے معاشرتی جو اثرات ہیں وہ بیان کیے، مذہب کے اوپر کیا اثرات عدم برداشت کے پڑنے بیان کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم ترین موضوع ہے جو کہ تقریباً ہر معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بالکل ایسے، اور معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ اس موضوع کا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ ہمیں قرآن ہی بتائے گا۔ بالکل، وہ سورہ کے جو تقریباً مسلمان کے ہر بچے کو بلکہ ہر ایک کو زبانی یاد ہے، اس میں خالق اکبر نے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے 4 اصول بتائے ہیں، اور وہ 4 اصول کون سے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ اللہ زمانے کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بالتحقیق انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کا اس بات لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اللہ مگر وہ خسارے میں نہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے برداشت کیا، جنہوں نے صبر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ برداشت اکیلی عمل کے بغیر نہیں آتی، برداشت ایمان کے بغیر نہیں آتی، اور برداشت حق کے بغیر نہیں آتی۔ جو بھی رویہ عدم برداشت کا اظہار کوئی کر رہا ہے، عدم برداشت کا، تو اس کا مطلب ہے یا تو اس کے ایمان میں کمی ہے، یا تو اس کے کسی نہ کسی عمل میں کمی ہے، یا وہ حق کو پہچانتا نہیں اور اپنے آپ کو ہی حق جانتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوا، انکا لعلی خلق عظیم۔ ایک تو ہمیں قرآن بتائے گا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ 4 اصول آ گئے، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل والے بن جاؤ، حق کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، اور صبر کو اپنے دامن سے کبھی نہ چھوٹنے دو۔ اس کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل میرے رسول خدا کی ذات مقدسہ ہے، ارشاد ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پہ فائز کیا ہے۔ سیدی صاحب تشریف فرما ہے، علی خلق کا استعمال ہوا ہے، علی بمعنی استعلاء، استعلاء کا مطلب ہے بلندی۔ جیسے میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں تو علی السریر، میں بلندی پہ بیٹھا ہوں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اللہ نے علی استعلاء کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ جس اخلاق کی بلندی پہ رسول ہے، اس بلندی پہ نہ ان سے پہلے کوئی جا سکا، نہ ان کے بعد کوئی جا سکے گا، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اس اخلاق کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیں۔ پھر اخلاق کی ہیں 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے خلق حسن، ایک ہوتا ہے خلق احسن، اور ایک ہوتا ہے خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ لگایا، آپ نے جواباً ایک تھپڑ مارا، ظلم نہیں کیا، زیادہ نہیں مارا، آپ نے بدلہ لے لیا، اسے کہتے ہیں خلق حسن۔ خلق احسن کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے اسے معاف کر دیا، یہ ہے خلق احسن۔ اور خلق عظیم اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو تھپڑ بھی مارا ہے، آپ اسے معاف بھی کریں گے اور اس کے گناہ کی معافی اللہ سے بھی مانگیں گے کہ یا اللہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ رسول خدا خلق اعظم، خلق عظیم کے مرتبے پہ تھے۔ مثال کے طور پہ طائف لوگوں نے پتھر مارے، سر سے لے کے پاؤں تک میرا نبی زخمی ہو گیا، خون بہ رہا ہے، اللہ کا حبیب ہے اور اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اور پوری کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب رسول خدا کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور اللہ کی دست قدرت میں تمام طاقتیں ہیں۔ تو اللہ کی دست قدرت میں اگر تمام طاقتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام طاقتوں کا مالک میرا مصطفیٰ بھی ہے، تو مصطفیٰ بھی اللہ کی تمام طاقتوں کا مظہر ہونے کے باوجود وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے۔ اور جب جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طائف کی جو
وادی ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کے انہیں ختم کر دوں. رسول خدا نے کہا نا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بلکہ میں دعا کروں گا کہ اے اللہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کے اوپر اپنی رحمت کر اور ان کے دل کشادہ کر تاکہ ان کے دلوں میں ہدایت راسخ ہو سکے. تو کیا ہماری انا، ہماری عزت، ہمارا رتبہ نبی سے بھی بلند ہے کہ نبی خدا نے دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی ایذا برداشت کی، اور آج ہم اپنے والد کی نصیحت بھی برداشت نہیں کرتے. بالکل، اپنے بزرگوں کی نصیحت بھی ہم برداشت نہیں کرتے. جہاں ہمارے فائدے کے لیے بات کی جاتی ہے اس پہ بھی ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں. مزید بھی آگے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا، ان ڈیٹیل بات کی جائے گی کہ کیسے عدم برداشت کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اس سے پہلے وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج بات کی جا رہی ہے عدم برداشت کے حوالے سے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ہمارے مذہب پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہم کس ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. ہم کامیابی چاہتے ہیں لیکن عدم برداشت کا جو رجحان ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے جو اتنے بہترین اخلاق ہوا کرتے تھے، جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسلامی تعلیمات سے دوری ہم نے اختیار کر لی. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے موڑ پہ کھڑا ہے. ان تمام عوامل کے اوپر ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے. اگر آپ بھی ہمیں آج کے اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی سید جہانگیر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے اندر واضح قرار دیا گیا برداشت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے تلقین کی گئی اور کلیئرلی بتا دیا گیا. اس کے باوجود ہمیں اس کے نقصانات پتہ ہیں. ہماری زندگی کے اوپر جو اس کے نقصانات مرتب ہو رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. رشتوں کے اندر ایک طلاق کا بہت رجحان، فقدان جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. رجحان ہو چکا ہے طلاق کا، اور رشتوں کے اندر جو ایک مضبوطی ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی. تو یہ نقصانات کو جانتے ہوئے ہم نے اسلامی تعلیمات سے دوری کیوں اختیار کر رہی ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کے بعد ہم تباہی کی طرف خود کو لے کے جا رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. بالکل. اور تمام انبیاء سے محبت کرتا ہوں، صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت کرتا ہوں. یقیناً یہ محبت ہی ایمان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی جو زندگی ہے، بالخصوص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کو فالو بھی تو ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، میرے آقا کے خاندان سے ہیں. آپ کس قدر صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیتے تھے. بالکل ایسے. ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کی کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی تو برتن کنیز کے ہاتھ سے گرا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پہ گرا. آپ کا چہرہ کچھ زخمی ہوا. تو جب کنیز نے حضرت امام زین العابدین کی طرف دیکھا تو کنیز بھی تو حضرت امام زین العابدین کی تھی. تو اس وقت آج کل والا حال نہیں تھا بالکل کہ ان پڑھی کا دور آ گیا ہے، ہم دوبارہ ترقی یافتہ دور میں ہم ان پڑھی کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت جو کنیزیں تھیں وہ بھی عالمہ ہوتی تھی. تو اس نے حضرت امام زین العابدین کا چہرے کا دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین تھوڑے سے غصے میں ہیں، تو فوراً اس نے قرآن کی آیت کا حصہ پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. تو غصے کو آپ نے پی لیا. تو جب کنیز نے یہ بات کی تو پھر فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا. کنیز نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے معاف کرے، خدا تجھے معاف کرے. میں نے بھی معاف کر دیا. تو کنیز نے فوراً پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، معاف کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کنیز نے قرآن کے انداز میں بات کی، قرآنی آیات پڑھ کر حضرت امام زین العابدین سے مکالمہ کیا. اور اس وقت حضرت امام زین العابدین کے چہرہ انور پہ تھوڑا سا یعنی کہ برتن گیا، جس سے تھوڑی سی چوٹ بھی لگی. اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مسجد سے نکل رہے تھے.
ایک شخص نے بدتمیزانہ انداز میں یعنی کہ گستاخانہ انداز میں لہجے میں بات کی تو جو آپ کے محبین ساتھ کھڑے تھے ان کو ناگوار گزرا, کہاں برداشت کرتے. لیکن حضرت امام زین العابدین نے اپنے چاہنے والوں کو کہا آپ رک جاؤ. اس شخص کو کیا چاہتا ہے, اس شخص کو 1000 درہم دیے اور چادر دی, اور اس وقت چادر کو ایک عزت اور وقار سمجھا جاتا تھا, علامت تھی. تو حضرت امام زین العابدین نے وہ عطا فرمائی. تو بتانا مقصود یہ 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے, بے شمار واقعات ہیں بالکل ایسے کہ ہم جو پنجتن پاک اہل بیت صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں, ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کیوں الجھ جاتے ہیں. آپ نے طلاق کی بات کی کہ طلاق کا رجحان اتنا بڑھتا جا رہا ہے, عدم برداشت کا شکار. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, اور بیوی اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے. یہ حال ہے. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. اچھا, لوگ غصے میں آ کر عدم برداشت کا شکار ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے پہ غصہ کتنا ہے, اللہ رسول کی ناراضگی کتنی ہے, اور وہ اپنے گھر کو خود اجاڑ رہا ہے, کتنا نقصان کر رہا ہے. اچھا, میں خود ایک نکاح رجسٹرار ہوں, مجھے ثالثی کونسل والے کہتے ہیں شاہ صاحب اس حوالے سے ممبر سے بات ہونی چاہیے اسلام آباد جیسے شہر میں. اچھا, یہ بات مجھے تقریباً 3-4 سال پہلے انہوں نے کی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں 80-90 کیس ڈیلی کے طلاق کے آ رہے ہیں. یہ 4-5-6 سال پہلے کی بات انہوں نے مجھ سے کی ہے. اب پتہ نہیں اس وقت کیا صورتحال ہے. اب تو لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا, چھوٹی سی ناراضگی ہوئی طلاق نے. اچھا, جب ہم پڑھتے تھے ملتان جامعہ انوار نو ملتان میں حضور غزالی زمان علامہ احمد سی کاظمی کے ادارے میں, تو حضرت قبلہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کے پاس لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے. ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے, لوگ کہتے تھے مفتی صاحب قبلہ میں نے غصے میں طلاق اپنی بیوی کو دے دی. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ طلاق تو ہوتی دی بھی غصے میں جاتی ہے. آج تک کسی نے اپنی بیوی کو کہا تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے, تو بہت اچھی ہے, گھر کا کام اچھا کرتی ہے, تو نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے, جا تجھے طلاق ہے. کسی نے آج کل مسکرا کر آج تک کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہی نہیں ہے. طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ میں نے غصے میں طلاق دی, بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن ہمیں رہنے چاہیے, شریعت کے ساتھ ہمیں کھیلنا نہیں چاہیے. اور یہ ہم اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں, اپنا گھر اجاڑ دیتے ہیں, اور یہ ساری بات کیا ہے, عدم برداشت ہے. اور دیکھیں ہم اپنے گھر کو اجاڑتے ہیں, اپنے بچوں کو اجاڑتے ہیں, اور یہاں تک کہ 2 خاندان بکھر جاتے ہیں. تو یہ عدم برداشت کے واقعات, طلاق کے جو یہ بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, یہ بھی عدم برداشت کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شریعت مطہرہ کو پڑھنا چاہیے, اور آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے, برداشت سے کام لینا چاہیے, غصے پہ قابو پانا چاہیے. اگر غصہ آ جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ اس وقت پانی پی لیں. آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, کیونکہ غصہ آگ ہے, اور آگ کو ہمیشہ بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے. اور اگر آپ بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں, آپ اپنی جگہ چینج کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا دے, پہلوان وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پہ قابو پائے, کنٹرول کرے. ہمارے معاشرے میں عجیب سا معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا میں نے فلاں پہ فیر کر دیا, مجھے غصہ آ گیا میں نے فلاں کو گالی دے دی, مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, مجھے غصہ آ گیا میں نے فلاں کی بے عزتی کر دی. اچھا, یہ غصہ بھی کوئی بڑا سمجھدار غصہ ہے. بلڈ پریشر لوگوں کا ہائی ہوتا ہے, غریبوں پہ ہوتا ہے جو ماتحت ہے. کبھی آج تک ہم نے اپنے سے بڑے پہ ہم نے کبھی غصہ نہیں دکھایا, کبھی اپنے سے جو بڑا ہے جو افیسر ہے اس پہ کسی کو غصہ نہیں آتا. اگر کوئی MNA MP کوئی افیسر کوئی زیادتی کرتا ہے, تھپڑ مار دیتا ہے, اگلے بندے خاموش ہو جاتے ہیں. اگر جو ماتحت ہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو, لوگوں کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے. غصہ آنا کمال نہیں ہے, غصہ تو آ جاتا ہے, انسان کی فطرت ہے, غصے پہ قابو پانا کمال. بالکل ایگزیکٹلی, غصے کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ایک مہارت ہے. مانا کہ انسان کے اندر ایک برداشت کی حد ہوتی ہے, وہ برداشت کسی حد تک کرتا ہے, لیکن جب آپ عدم برداشت کے ایک مرحلے پہ کھڑے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسلامی تعلیمات میں واضح قرار دیا گیا کہ صبر سے کام لیں, برداشت کریں, جس کی بہت ہی کلیئرلی وضاحت بھی موجود ہے. تو کیسے ہم عدم برداشت پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے معاشرے کو اس بگاڑ سے نجات دلا سکتے ہیں, مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے. ارسلان, آپ کی طرف آتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کیجیے. بسم اللہ کریں.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज बात की जा रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से कि किस तरह हमारी सोसाइटी में, हमारे मज़हब में इसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, कैसे इनका ख़ात्मा किया जाए, कैसे बर्दाश्त की क़ुव्वत जो है वो पैदा की जाए, कैसे सब्र करना जो है वो सीखा जाए और किस तरह अपनी नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात की तरफ भी लेकर आया जाए। जहाँ हम बाकी इतनी हाई लेवल की एजुकेशन हासिल करते हैं, स्टैंडर्ड अपनी तालीम में रखते हैं, वहाँ पे हम अपने इस्लामी तालीमात से दूरी हमने क्यों इख्तियार कर रखी है, जबकि हर इंसान चाहता है, हर मुआशरा चाहता है कि वो कामयाबी की तरफ आए। लेकिन किस तरह हम इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करते हुए, इस्लामी तालीमात का मुतालिया करते हुए, अपने पैगम्बरों की ज़िंदगियों का मुतालिया करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, अपने मज़हब को समझ सकते हैं। जो ये नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, इनको समझना और इसका ख़ात्मा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आज इन डिटेल बात की जा रही है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस मौजू पर अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं या अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो लाइव कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी मौलाना साहब, आपकी तरफ आते हैं। अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान हमारी नौजवान नस्ल के अंदर भी आजकल बहुत देखने में आ रहा है। छोटी छोटी बातों पे वो बेसब्री का मुजाहिरा करना शुरू कर देते हैं, अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा शुरू कर देते हैं। इवन अपने वालिदैन तक की बात को वो बर्दाश्त नहीं करते, जबकि वालिदैन का, उस्ताद का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत एक आला मकाम है। तो हमारे बच्चों की परवरिश का आगाज़ घर से होता है, उस्ताद करते हैं, घर से अपने वालिदैन से वो सीखता है। तो किस तरह उनके अंदर ये बर्दाश्त का एक जो बर्दाश्त उनके अंदर पैदा की जाए, क़ुव्वत बर्दाश्त हो, अदम बर्दाश्त से वो परहेज़ करें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल हमारे कौम का मुस्तक़बिल है। इंतहाई बेहतरीन सवाल है। असल में बात यह है कि हम कहीं ना कहीं मुगालतों का शिकार हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा मुगालता जो हमारे अंदर पाया जाता है वो ये है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा कोई ठीक ही नहीं। चाहे वो मेरा वालिद है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो मेरे टीचर है, कोई भी ठीक नहीं। राय अगर है तो वो मेरी है, मेरी बिल्कुल सही हूं तो फकत मैं हूं। और जिस जगह पर भी मेरी राय से कोई भी डिसएग्री करे, चाहे कि वो मेरा वालिद ही क्यों ना हो, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि इनकी जुर्रत, मैं ठीक और ये मुझसे डिसएग्री और मुझे गलत। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो 3 वजूहात हैं जी। मैंने कभी नहीं कहा कि तवज्जो कीजिए, लेकिन मैं आज अपने सामीन से कहूँगा कि इन 3 वजूहात पे तवज्जो फरमाइए और इन्हें याद रखिए। पहली वजह यह है कि समाजी तौर पे सोशल इनसिक्योरिटी जिस भी मुआशरे में पाई जाए, उस मुआशरे में अदम बर्दाश्त का लेवल ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ और कोई मुझे आके कहे कि 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा, तो अभी जो मैं खाने की लज्जत से महजूज हो रहा हूँ वो 10 मिनट के बाद वाली परेशानी मुझे मौजूदा लज्जत से भी महरूम कर देगी। ये पहली वजह है जिसकी वजह से हमारे अंदर फिर बर्दाश्त नहीं रहती। फिर हम कोई भी उसी दौरान हमसे कोई भी बात करे, हम उससे लड़ते हैं, हम उससे झगड़ते हैं कि पता नहीं 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा। पहली वजह। दूसरी वजह तबलीग। हमारे यहाँ तबलीग ही नहीं की गई बर्दाश्त की, हमारे यहाँ नफरत की तबलीग की गई। दीन था मोहब्बत का नाम, दीन था मिलाने का नाम, दीन जोड़ने का नाम था, दीन दूसरे की फिक्र और बात और नजरिए को बर्दाश्त करने का नाम था। लेकिन हमने इसी दीन को इस्तेमाल करके अपने मुआशरे में नफरत बिखेरी और ये कहा कि जो भी आपकी राय से इख्तलाफ करे फिर हम उस पर फतवा लगाते हुए देर नहीं लगाते। और फतवा भी ये नहीं कोई आम सा, या तो वाजिबुल कत्ल का या तो इस्लाम से भी खारिज कर देना। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि आप किसी के इस्लाम पे हमला करके उसे इस्लाम से खारिज कर दें। कसूर क्या कि उन्होंने आपकी राय से इख्तलाफ किया है और आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि आप उसकी राय के इख्तलाफ को बर्दाश्त कर सकें। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह बड़ी अहम है, मैं भी ये याद रखिएगा। तीसरी वजह यह कि उलमा कहते हैं कि हमेशा अदम बर्दाश्त का शिकार वो शख्स होता है जिसके मुस्तकबिल के गोल्स होते ही नहीं, जिसके फ्यूचर के कोई प्लान होते ही नहीं, जिसके फ्यूचर के और मुस्तकबिल के गोल्स हैं कि मैंने ये करना है, मैंने यहां तक पहुंचना है। वो फिर छोटे छोटे झगड़ों में
نہیں پڑھتا. واصف علی کا ایک بڑا پیارا جملہ اور اشتیاق احمد کا بھی بہت پیارا جملہ, دونوں پیرالل جملے ہیں, لیکن واصف احمد کا جملہ بہت اچھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس کی منزل بلند ہو وہ رستے کے کانٹوں کی پرواہ نہیں کرتا. کسی نے جانا ہو یورپ بلا مثال کے طور پر, اور اس کی فلائٹ اور رستے میں اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, وہ کہے گا یار چھوڑ میں نے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر چھوٹے جھگڑے میں آپ پڑ گئے تو بڑی منزل کو آپ کھو دیں گے. گاما پہلوان, میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے, جب یہ متحدہ ہندوستان تھا تو اس سے بڑا متحدہ ہندوستان میں بھی اور تقسیم کے بعد بھی اس سے بڑا کوئی پہلوان اس خطے میں نہیں آیا. وہ بازار سے گیا تو دکاندار نے کسی نے اٹھ کے اسے تھپڑ مار دیا, اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. ساتھ والے نے کہا یار تو اتنا پہلوان ہے, دنیا تیری طاقت مانتی ہے, دنیا تجھے پہچانتی ہے, اور اس نے اٹھ کے تجھے تھپڑ مارا, اور اگر تو اسے ایک تھپڑ مار دے تو یہ تو مر جائے, یہ تو برداشت ہی نہ کر سکے, تیرے اندر اتنی طاقت ہے. تو اس نے کہا خاموش ہو جا, مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا, مجھے میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی اعلیٰ شخصیت بنا ہے اور اس نے ترقی کی منازل طے کی ہے تو اس میں مرکزی فیکٹر برداشت ہے. آپ دیکھ لیجئے جو بھی عدم برداشت کا متحمل شخص ہے اسے گھر برداشت نہیں کرتا, اسے ماں باپ برداشت نہیں کرتے, اور عدم برداشت کا لیول جب کراس کر جائے کوئی بھی شخص تو والدین اسے آگ کر دیتے ہیں, اپنے مال سے, اپنی یعنی کہ اپنا جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں. تو معاشرہ ایسے شخص کو, یا کوئی سوسائٹی یا کوئی بھی کمپنی اس ایسے شخص کو کیسے برداشت کرے گی جو کسی کی بات کو برداشت ہی نہ کر سکے. لہٰذا برداشت ہی وہ بہترین نسخہ ہے جو آپ کو کم وقت میں اعلیٰ جگہ پہ پہنچا سکتا ہے. ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے سیکھتی ہے, بٹ آج کے دور کا یہ المیہ ہے, آج کے دور کا اگر ہم مد نظر رکھ کے دیکھیں تو ہمارے والدین کے اندر, ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اندر بھی عدم برداشت دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ہماری نوجوان نسل کیا سیکھ رہی ہے؟ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ تربیت جو ہے, قبلہ نے جو سب سے پہلے کہا تھا کہ سب سے مرکزی فیکٹر ہے وہ تربیت کا. جب ایک بچہ اپنے والد کو ابیوز لینگویج استعمال کرتے ہوئے دیکھے گا, چھوٹی سی بات پہ مثال کے طور پر اس نے کسی کو کام کیا کہا ہے اور اس میں 2-4 منٹ اونچ نیچ ہو گئی اور اس نے اس کی توہین کر دی, تو بچہ کیا کہے گا؟ بچے کیونکہ ایک امیر المومنین کا فرمان ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً اس کے اندر 3-4 ایسی خصوصیت ہوتی ہیں, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرہ ان خصوصیات کو تبدیل کر دیتا ہے. بچے کی سب سے پہلی خصوصیت جو اللہ نے فطری طور پہ اس کے اندر رکھی ہوتی ہے وہ بخیل نہیں ہوتا, وہ سخی ہوتا ہے. اس کے پالنے والے اسے بخیل بناتے ہیں یا سخی بناتے ہیں. بالکل ایسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب چیزیں لیتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں, والدین کہتے ہیں یار ادھر نہ دو, ادھر نہ دو. یہ روکنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے روک نہیں رہے, آپ اسے بخیل بنا رہے ہیں, بلکہ آپ اسے انکریج کیجئے, انہیں کہیے کہ بہترین, تو اچھا کر رہا ہے, مزید تقسیم کر. ایک یہ. دوسرا یہ کہ بچہ فطری طور پہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہادر ہوتا ہے. اسے بلی کے سامنے چھوڑ دیا جائے وہ بلی کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا, اسے سانپ کے سامنے چھوڑ دیا جائے وہ سانپ سے نہیں ڈرے گا. پھر ہم اسے ڈراتے ہیں, بلی ہے کاٹ لے گی, سانپ ہے مر جاؤ گے, ہم اسے روکتے ہیں تو ہم ہی اسے بزدل بناتے ہیں. بچہ بہادر تھا, بزدل ہم نے بنایا. بچہ بخیل تھا, بزدل ہم نے بنایا. بچے کے اندر محبت تھی, صبر تھا, کہ جب بھی بچے آپس میں لڑتے ہیں, لڑنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر صبر ہے. برداشت تھی تو اکٹھے ہو گئے نا, کچھ دیر کے بعد وہ بھول گئے. لیکن ہماری تربیت نے کہا نہیں بیٹا اس نے تجھے مارا ہے, اب اس سے بولنا نہیں, اب اس کے ساتھ کھیلنا نہیں. تو اب بچے کو بھی عدم برداشت کا درس ہم دے رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو محفوظ نہیں کر رہے بلکہ ہم عدم برداشت کا شکار کر کے اس کے مستقبل کو انسیکیور کر رہے ہیں. لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اندر جو خدائی صلاحیات ہیں اسے سخی بنائیں, اسے بخیل نہ بنائیں, اسے صابر بنائیں, برداشت سکھائیں. اور اگر آپ کے اندر غصہ ہے بھی تو بچوں کے سامنے نہ کریں, بالکل بچوں کے الگ سے سامنے کریں, پرہیز کیونکہ کریں. بچوں کے ذہن پہ اور ان کی نفسیات پہ آپ کے ہر عمل کا اثر ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی, لگتا ہے کہ میں بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر بچہ ایک ماں کا بھی ہے تو اس ایک ماں کے بچے کو جو بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ماں کا بچہ ان سننے والی آوازوں کو تحت الشعور میں محفوظ رکھتا ہے. ان باتوں کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ یہ ایک ماں کا, اسے پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم جو بولتے جائیں, جی ہم جو بولتے جائیں اسے پتہ نہیں چلے گا, جبکہ وہ آپ کا ہر بولنا اس کے تحت الشعور میں محفوظ ہو رہا ہے اور وہ آپ کا بولنا اس کی تربیت پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. لہٰذا بولیے اس طریقے سے کہ بچے کو پتہ چلے, کیونکہ اسلام تو ہے ہی اخلاق. آپ بچے کو اخلاق سکھائیے. اب جب بچے کو گھر سے اخلاق سکھا کے آپ بھیجیں گے
پھر وہ بچہ اپنے ٹیچر کی بات کو بھی سنے گا. آج تک ہمیں اپنے اساتذہ سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جس گلی میں جا رہے ہیں ان کے آنے تک ہم رک جاتے ہیں, اور جب بھی ہم جائیں تو ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے ہم ملتے ہیں. لیکن آج کا بچہ وہ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیٹ ہونے کے باوجود ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار کیوں ہے. ایک بہترین جملہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, تعلیم نہیں دی جاتی. بالکل پڑھایا جاتا ہے, تعلیم جی اداروں میں بھی تعلیم بالکل پڑھایا جاتا ہے لیکن تعلیم نہیں دی جاتی. اس میں والدین کے بعد ہمارے استاد محترم کا اس کے اندر کیا کردار ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کے اندر برداشت کی قوت کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان, اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور کیوں یہ رجحان ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کیوں ہمارے اندر صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ہماری جو تعلیم ہے اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا جو فقدان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کو کس طرح ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اپنی نوجوان نسل کو کیسے اویئر کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ صبر سے برداشت سے کام لیں گے, کامیابی اتنی ہی جلدی آپ کا مقدر بنے گی. تو والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیچرز کا اس میں کیا کردار ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. سید جہانگیر شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم نے بات کی والدین کی, اس میں والدین کا بہت اہم کردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو استاد محترم ہیں ان کا کیا کردار ہے. ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں, ان کو صبر کی, برداشت کی تلقین کریں, اسلامی تعلیمات کی طرف ان کو لے کر آئیں. جہاں ہم باقی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, اچھے گریڈز لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں ہمارے استاد کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. بیان کیجیے گا. میں عرض کروں گا کہ یقیناً اساتذہ کرام جو ہیں وہ ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں, اسی طرح اساتذہ کی جو تربیت ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں. لیکن اساتذہ میں کوئی سارے علماء تو نہیں ہیں. ظاہر اساتذہ تو وہی پڑھائیں گے جو نصاب میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر نصاب میں اس طرح کے موضوعات کو شامل کیا جائے گا, اس طرح کے جو ہے مضامین کو شامل کیا جائے کہ عدم برداشت کیا ہے, برداشت کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, بالکل, تو پھر یہ ہوگا کہ اساتذہ آگے پڑھائیں گے, اساتذہ کو خود بھی علم ہوگا اور اساتذہ آگے شاگردوں کی تربیت بھی کریں گے. جب اس طرح کی باتوں کی اور اس طرح کے عدم برداشت کے حوالے سے, برداشت کے حوالے سے ہم مضامین کی چھٹی کرا دیں نصاب میں, اور ہم ایسی چیزیں شامل کر دیں جس میں نصاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. سب سے بنیادی چیز ہے نصاب. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری نسل سنورے, ہماری نسل کا اخلاق اچھا ہو, برداشت وہ کرے, عدم برداشت کا شکار نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسا ماحول دیں. ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام کیے جائیں جس طرح سچ ٹی وی کرا ہے, باقی چینل کریں. بالکل. اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام, تحریریں آنی چاہیے, اور اساتذہ کرام جو ہیں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے کہ آپ خود کس طرح برداشت کریں, عدم برداشت کا شکار نہ ہوں. اور ظاہر ہے جب اساتذہ کی اچھی ٹریننگ ہوگی پھر آگے اساتذہ اچھی تربیت کریں گے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا. آقا علیہ السلام نے نجرانی جو چادر تھی میرے آقا نے پہنی ہوئی تھی, پیچھے سے ایک شخص آتا ہے, موٹی کناروں والی چادر تھی وہ نجرانی, تو اس نے آقا علیہ السلام کے غارہ بھی آتا ہے چادر کو کھینچا. اب آقا علیہ السلام کا نرم جسم, آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا نائس طبیعت کے تھے, تو نشانات پڑ گئے. تو اس نے آقا علیہ السلام سے مال طلب کیا. آقا علیہ السلام نے بغیر کسی غصے کے, بغیر کسی ناراضگی کے, بغیر کسی اس کو یعنی کہ جس طرح ڈانٹ پلا دی جاتی ہے اس کے, آقا علیہ السلام نے اس کو دینے کا حکم دیا. اب اس سے بڑی مثال ہمارے سامنے اور کیا ہو کہ آقا علیہ السلام اس قدر برداشت کرتے تھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام یہ چیز برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر اپنی اگر کوئی تکلیف دیتا صحابہ کرام برداشت کرتے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام اہل بیت بڑے حساس تھے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا، گستاخی بھی ادبی کرتا، صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن میرے آقا کی تعلیم دیکھیں. اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے، آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. اب صحابہ کرام کو غصہ آ گیا کہ دیکھیں اس نے مسجد کا تقدس پامال کیا. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو نہ روکو. جب وہ فارغ ہوا پھر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں پانی کا ڈول ڈال دو، اس جگہ کو پاک کر دو. اور آقا علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ مسجد کا تقدس ہے، مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، مسجد کے یہ آداب ہے، آپ نے آئندہ ایسا کام نہیں کرنا. تو یہ برداشت ہے. برداشت بالکل. دیکھیں آج اگر ہم چھوٹی سی کوئی بات ہو، اگر ہم سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھے اور وہ بیچارہ ہم سمجھا رہے ہیں، وہ اگر سمجھ نہیں رہا، دوبارہ وہ سوال کر دے تو ہم کہتے ہیں بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، ہم اتنے فارغ ہیں، آپ کو بار بار بات، آپ کو اتنا ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم آپ کو سمجھاتے رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو اوورال معاشرتی طور پر پوری قوم کو، وہ اساتذہ ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، بحیثیت قوم ہمیں برداشت کی طرف آنا چاہیے. بطور سیاستدان کے، بطور علماء کے، جہاں جہاں ہم تربیت کر سکتے ہیں، یہ تربیت کا فقدان ہے. اور اولاد جو ہے، اولاد کی تربیت ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین سے ہوتی ہے، اور والدین اچھی تربیت کریں. بالکل ایسے. آج محترمہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ والدین لاکھوں روپے اولاد پر خرچ کرتے ہیں، 50,000 ہزار، لاکھ روپے، 2 لاکھ کے موبائل خرید کر دیتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں فیسیں ادا کرتے ہیں، اسکولوں اعلیٰ سے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں. لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بس صرف اتنی ہے، یہاں تک کہ ہم نے ایڈمیشن کرا دیا مہنگے اسکول میں، اس کا ایڈمیشن کرا دیا اور بس یہ نہیں. آپ نے بچہ ہو، بچی ہو، اس کی تربیت کرنی ہے. تربیت بالکل ایسے. دیکھیں آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچی کی کارگزاری کیا ہے، کیا وہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا اس سکول میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بھی کچھ آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں. اچھا وہ جو آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں ان کا اثر جو اچھے پڑھنے والے لڑکے ان پر بھی ہوتا ہے ماحول کا. جب والدین سکول، کالج، یونیورسٹی میں ہفتے میں 1-2 دفعہ چکر لگا رہے ہیں، اساتذہ سے ملاقات کرنے، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اساتذہ کو پتہ ہوگا کہ بھی بات یہ کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، ہماری آگے کوئی شکایت نہ لگ جائے، والدین دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں. دوسرا یہ ہوگا کہ اولاد کو پتہ ہوگا کہ آج بہت سارے بچے ایسے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ شکرپڑیا میں گھوم رہے ہیں، لیکویو پارک میں گھوم رہے ہیں، وہ دامن کو پیر سواوا گھوم رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے والدین اور استادوں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ گھر آ جاتے ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ جب تربیت کا اس قدر فقدان ہوگا تو یہ سارے معاملہ، اچھا پھر وہ بچے جو پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ والدین ناراض ہوتے ہیں، عدم برداشت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین سے لے کر، اساتذہ سے لے کر، ہمیں تربیت کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے، ورکشاپنگ کرنی چاہیے، سیمینار کرنے چاہیے، تاکہ اوورآل ہم اپنی پوری قوم کو کی تربیت کر سکیں. کیونکہ برداشت ایک ایسی چیز ہے، برداشت جب ہم برداشت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ عدم برداشت کا شکار ہو جائیں گے، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگا، گالی گلوچ ہوگا، اختلافات ہوں گے، ہم ایک دوسرے سے بجائے قریب آنے کے دور ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. بہترین اسوہ آقا علیہ السلام کی زندگی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، قرآن میں ہے. تو حضور کی زندگی کو ہم پڑھیں گے کہ میرے آقا کس قدر برداشت کرتے تھے، اور میرے آقا برداشت ماتھے میں بل ڈال کر نہیں کرتے تھے، مسکرا کر کرتے. یہ بڑی بات ہے، میرے آقا مسکرا کر برداشت کرتے تھے، اور دنیا کو تعلیم دی کہ برداشت کیسے کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے سامنے اسلامک ہسٹری، اتنی خوبصورت ہمارا دین ہے جو ہمیں اخلاق کی، پیار محبت کی، مل جل کر رہنے کی جو ہے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے. غصہ ہمارے دین کے اندر حرام قرار دیا گیا. اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، اور اس کا ایک المیہ یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اگر معاشرتی لحاظ سے ہم بات کریں اس کے اثرات کی، کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو ایک بندے کا غصہ پورے معاشرے کے اوپر نکال دیا جاتا ہے. تو کیوں ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑھ رہے، کیوں ہم اپنے دین کا مطالعہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے. ہر چیز کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کو اوائڈ کیے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے سوال میں بڑی بہترین طرف اشارہ کیا کہ قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس کی وجہ سے بھی بندے عدم برداشت کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. میں اسی نقطے کو لے کے آگے چلوں گا آپ کے سوال کی طرف. اور باقی قبلہ نے جو کہا کہ ٹیچرز کے حوالے سے، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، ہمیں سب سے پہلے ٹیچرز کی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے، انہیں اخلاق سکھانا چاہیے، انہیں تربیت دینی چاہیے تاکہ پھر وہ آ کے قوم کو تربیت دیں. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تعلیم دینے والا طبقہ ہی تربیت کے حوالے سے کمی واقع ان کے اندر ہے. پتہ نہیں کوئی میری بات سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہیں سب سے پہلے دی جائے تربیت تاکہ پھر وہ معاشرے کی تربیت کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ قتل و غارت کی وجہ سے جو ہے بندوں کے اندر جو ہے، یا مثال کے بے روزگاری کی وجہ سے یا اپنے مستقبل کی سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے بندے جو ہیں وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دوں. سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی قتل و غارت کہاں ہوئی؟ کربلا میں. اس سے بڑی قتل و غارت ہو سکتی ہے کہ ایک کنبے کو بچوں سمیت، دوستوں سمیت، بیٹوں سمیت، خاندان سمیت شہید کر دیا گیا، اور پھر ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا. پھر وہ گئے کوفہ اور شام، اور شام کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی جناب زین العابدین کے چہرے پہ ذرا بھی عدم برداشت کا تاثر بھی نہیں تھا کہ جناب امام زین العابدین کے چہرے پہ پتہ چل رہا ہو کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ برداشت نہیں کرنا. بلکہ جب یزید تخت پہ آ کے بیٹھا اور یزید نے کہا کہ میری یہ شان، میری یہ شان، تو آگے سے امام نے کھڑے ہو کے کہا یزید اسکت، خاموش ہو جا، او تین العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک شارٹ سی بریک لینی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سے اور میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے موضوع پہ بات کی جا رہی تھی عدم برداشت، جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کا بہت ہی زیادہ رجحان ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور جس کے اوپر عملاً کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم بات تو کرتے ہیں برداشت کر لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن کیا ہم عمل کر کے دکھا رہے ہیں یا پھر نہیں، اور اس کے کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب کے اوپر. تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اب عمل کر کے دکھانے کی. باتیں ہم بہت کر چکے ہیں، لیکن اب عمل کا وقت ہے اگر ہم اپنے دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب آپ سے بات کی جا رہی تھی، بریک پہ جانے سے پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ امام کھڑے تھے شام کے دربار میں، سامنے حاکم وقت بیٹھا ہے اور وہ اپنے فضائل پڑھ رہا ہے کہ میرے پاس تخت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس فوج ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. آگے سے امام علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس دولت ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس عہدہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، بلکہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے او تین العلم، اللہ نے ہم اہل بیت کو علم عطا کیا، والحلم، اللہ نے ہم اہل بیت کو برداشت عطا کی، والسماحت والشجاعت، اللہ نے ہمیں بہادری عطا فرمائی، والمحبت فی قلوب المومنین، اور اسی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کیا. تو کربلا کے بعد شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہنا کہ آنکھوں کے سامنے اپنے کنبے کو شہید ہوتا دیکھے، اپنے خانوادے کو درباروں میں چلتا دیکھے، اور پھر بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے فخر کس بات پہ کرے؟ علم میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے، سماحت، شجاعت میرے پاس ہے. اور ان چار چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہماری محبت لوگوں کے دل میں ڈالی ہے. یہ فارمولہ ہے. اگر آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، اور علم بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں برداشت نہ ہو. بالکل. بعض اوقات ہماری قبلہ تصدیق فرمائیں گے، منطق کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جہل مرکب اور جہل بسیط. جہل بسیط کہتے ہیں کہ ایک بندہ جاہل ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو بندہ یہ جانے کہ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں. یہ اتنا خطرناک نہیں، خطرناک ہے جہل مرکب، کہ جو جاہل ہے اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے کہ میں جاہل ہوں، اور وہ اپنے آپ کو عالم بنا کے جب معاشرے میں یا ٹیچر بنا کے یا موٹیویشنل بنا کے معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کرے گا. جیسے قبلہ میں شروع میں ایک بات کی ہے کہ 10,000 کا موبائل لے کے لوگ جاہل ہونے کے باوجود عالم بن کے دین کی باتوں پہ تبصرے کرتے ہیں. یہ والا جو جہل مرکب جو ہے نا، کوئی بھی ہے چاہے وہ جس طبقے میں ہے، وہ معاشرے کو برباد بھی کرتا ہے
ہے اور معاشرے میں عدم برداشت کا باعث بھی بنتا ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر بالفرض محال اگر آپ میوزیکل انڈسٹری میں چلے جائیں یا اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں چلے جائیں تو ان کے نیچے کامنٹس پڑھیں, ان کے اندر لکھا ہو جائے اس سانگ کے لیرکس اچھے ہیں, جملہ اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. لیکن آپ کسی بھی مذہبی طبقے کے عالم دین کے کامنٹ سیشن میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو 99% لوگ ایسے ملیں گے جو کہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے, اور اتفاق تو دور کی بات نیچے گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ جہل مرکب سے نکال کے اپنے آپ کو ماننا چاہیے وہی کہ دنیا میں صرف ہم ٹھیک نہیں, باقی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. سید جہانگیر شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. انفرادی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے اب وقت ہے کہ ہم عدم برداشت کا خاتمے کے لیے کوئی حل نکالیں, بیان کیجیے. میں عرض کروں کہ بہت ساری وجوہات میں نے آپ کے سامنے اور علامہ صاحب نے پیش کی ہیں کہ عدم برداشت کی وجوہات کیا ہیں اور عدم برداشت کا خاتمہ کس قدر ممکن ہے. لیکن ایک بات میں اور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ عدم برداشت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ناانصاف بھی ہے. جب معاشرے میں ناانصافی ہو, ایک ملک میں دو قانون ہوں, غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے اور بالکل. اور غریب کا بیٹا اگر محنت کرتا ہے, اچھے نمبر لیتا ہے, تب بھی اس کو نوکری نہیں ملتی. کیوں؟ کہ وہ آگے جا کر مایوس ہو جاتا ہے, پھر چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے, عدم برداشت کا شکار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی, یہ جاب میرا حق بنتی تھی, یہ مجھے نہیں ملی, اور دوسرے بندے کو ملی جو نااہل تھا, جو اس کے اچھے نمبر نہیں تھے, وہ قابل نہیں تھا, صرف سفارش کی بنیاد پر, پیسے کے بل بوتے پر, طبقاتی تقسیم جی اس کا پڑھتا ہوا, تو یعنی کہ وہ میرا جو منصب تھا اس کو مل گیا صرف طاقت کے زور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدل و انصاف جو ہے کون قائم کر سکتا ہے؟ یہ حکمران کر سکتا ہے, یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. ہمارے ہاں نصاب ایک ہونا چاہیے, نصاب میں تربیت کے مضامین شامل کرنے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے, اور میڈیا اس میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے کہ ایسے پروگرام چلائے جائیں کہ جہاں سے نوجوان نسل کی تربیت اور والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں. کہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا, اگر گلی میں کوئی کسی کا بیٹا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا تھا تو بجائے ان سے الجھنے کے والد کیا کرتا, اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتا تھا, خاموش ہو جاؤ, بڑوں کا احترام کرو. بالکل. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہمارے کان بھر دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے ایسے کہا ہے, ہم بغیر کسی تحقیق کے جا کر اگلے سے الجھ پڑتے ہیں, بجائے مسئلہ سلجھانے کو الجھا دیتے ہیں. تو اس لیے والدین اولاد کو پیار دیں. اولاد تو پیار کی چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو برداشت سکھائیں کہ بیٹا اساتذہ کا احترام کس طرح کرنا ہے, بڑوں کا احترام کس طرح کرنا ہے, دفتر میں آپ جاب کرتے ہیں آپ نے احترام کس طرح کرنا ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ سگنل پہ جاتے ہیں, اگر ایک پولیس والا ایک ٹریفک والا آپ کو روکتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے روک رہا ہے, بالکل ایسے, تو آپ اس کا احترام کرنا. یہ نہیں آپ سولج پڑے میں تو فلاں کا بیٹا ہوں, میرا باپ فلاں عہدے پہ منصب پہ فیض ہے, آپ میرا چالان کیسے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. عدم برداشت سے ہم برداشت کی طرف آئیں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے جو حکم ہے اور رسول کا جو حکم ہے اس کو فالو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف آ سکتے ہیں, اور سب کے لیے قانون یکجا ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے اور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہ یہاں مولا علی کا وہ جو قول ہے کہ یہاں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو آج بھی اگر اسی مولا علی کے قول کو مد نظر رکھ کر ہم یہ معاملات آگے ہماری حکومت چلائے اور عوام چلائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدم برداشت سے برداشت کی طرف آ سکتے ہیں. بالکل جی, بہت شکریہ آپ مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین جہاں ہم بات کرتے ہیں عدم برداشت کی, تو عدم برداشت سے ہم برداشت کی طرف ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے جو ہم نے اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی اس دوری کو ختم کیا جائے, قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کی جائیں, ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. ہمیں اپنی تمام پرابلم کا سلوشن جو ہے ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے مل سکتا ہے. جو ہم در بدر بھٹک رہے ہیں, جو ہم سکون
سکون کی تلاش میں، جو ہمارے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، وہ تمام پرابلمز ہماری ڈیفینیٹلی حل ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کی بہتر تربیت ہو سکتی ہے، ہم معاشرے میں بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اپنے ایک خوبصورت دین مذہب کو پہچانے، اس کا مطالعہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جہاں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون گزرے گی۔ خوش رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔